गुज़श्ता दिनों ताहिर अहमद भट्टी जो कि कादियानी प्रोपेगेंडा सेल का एक रुकन है और झूठ बोलने में किसी किस्म की शर्म का मुजाहरा नहीं करता, बड़े पक्के पक्के झूठ बोलता है जिनको सफ़ेद नहीं चिट्टा झूठ कहना चाहिए। इसकी एक वीडियो सुन रहा था जिसमें वो कह रहा है कि 1953 के वाक़यात के बारे में जस्टिस कियानी और जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट को डॉक्टर मुबारक अली की राय के मुताबिक जिस किताब में जस्टिस कियानी और जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट शाया हुई है उस किताब को पाकिस्तान भर के स्कूल कॉलेज वगैरह में बतौर निसाब सिलेबस के तौर पर वो किताब पढ़ाई जानी चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद पाकिस्तान से इंतहा पसंदी खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो डॉक्टर मुबारक अली, वो जनाना आवाज हो, जनाना अदात वाला मरज़ई और उस नापाक को तो मैंने बरसों कबल एक वीडियो में बुरी तरह से उसके झूठ को बेनकाब कर दिया था। उस जनाने ने तो आज तक मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चल ताहिर अहमद भट्टी, ऐसा करो कि तुम उस पलीत, उस झूठे डॉक्टर मुबारक अली को मेरे सामने लाओ और फिर देखो उसका क्या हाल करता हूं, खुदा की कसम। जो बंदा एक ऐसी रिपोर्ट को निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा करता है, जो किताब दो ऐसे जजों की लिखी हुई है जो वो यकीनन मरज़ई ही थे, लेकिन मरज़ई नवाज थे, पक्के मरज़ई नवाज थे। अगरचे मेरा यकीन कामिल है कि वो कादियानी मजहब के लोग थे, और अगर तुम उनको कादियानी उनका होना नहीं मानते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कादियानी नवाज थे। दोनों जज कादियानी नेटवर्क का मजबूत हिस्सा थे। दोनों जज पाकिस्तान के अदलिया कानून को पामाल कर अपने मरज़ई खलीफा का एहतराम बजा लाने के लिए तमाम अदालती कानून को पसे पुश्त करते हुए मरज़ई कंजर के एहतराम की खातर उसको अदालत में पेश होने से कहते कि तुम उस वक्त अदालत में आना मिर्जा बशीर, कि जब हम दोनों अदालत में पहुंच चुके होंगे, बैठ चुके होंगे, क्योंकि अदालत का कानून है कि मुल्ज़मान जो होते हैं वो पहले अदालत में आते हैं, बाद में जज आते हैं, और जैसे ही जज आते हैं तमाम पर वाजिब होता है कि वो जजों के एहतराम में खड़े हो जाएं अपनी जगह से। ये है पाकिस्तान की रियासत, जिसको मैं कहता हूं कि मरज़ई रियासत है। अवाम मुसलमान है कोई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवाम भी बगैरत होते जा रहे हैं। उन्होंने तो मरज़इयों को कबूल कर लिया हुआ है। तो वो जजों के एहतराम में उनको खड़ा होना पड़ता है, ये एक कानून है अदालत का। लेकिन वो बेंचोद मरज़ई जजों ने क्या किया, कहला बेचा कि भाई हमारे खलीफा साहब हमारे एहतराम में खड़े ना हो, लिहाजा जब हम अदालत में पहुंच जाया करें तो फिर वो आया करे। इस तरह से उसको जो है ना वो खड़ा होने का वो जो एक प्रोटोकॉल होता है वो नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि ये मुल्क के कादियानी, जो मैं हमेशा से कहता हूं, खा वो जर्नैल हो, खा वो अदालत के वो क्या हो, जज वगैरह हो, पुलिस अफसर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई कादियानी खुदा की कसम पाकिस्तान के कानून का कोई एहतराम नहीं करता। चौदह ये बात क्यों नहीं तुम समझते? वो अपने खलीफा अपनी कादियानियत को प्रेफर करते हैं। उनका पहला मोहब्बत बहन चौदह वो उसका वो है कादियानियत का जो दिफा करना है, कादियानियत का एहतराम करना है, कादियानियत के मुफाद के लिए काम करना है। और नापाक लोगों, इन कादियानियों से
چھٹکارا حاصل کرنے کا خدا کے لیے میرا ساتھ دو. حد ہو گئی. یہ کھول کھول کے چیزیں بتا رہا ہوں. تو جناب جس ریاست کے اندر ریاست بن جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی مرزائیوں کو تو جی پاکستان میں کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، یعنی مرزائی خلیفہ ایک طرف، پاکستان کا قانون ایک طرف، اسلام کی شریعت ایک طرف، ان پر بھی ہمارے اداروں کے جو افسران ہیں وہ مرزائیت کے لیے جو ہے آنکھیں بچھائے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ غدار ہیں. ہم عام لوگ اگر ٹریفک کا کوئی چھوٹا سا وہ پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی کر دے، اس کو مار مار کے اس کو جیل میں کر دیتے ہیں، اور اس سے کتنی رشوت لیتے ہیں کہ تم نے اگر نکلنا ہے باہر. اور یہاں سرعام اور پاکستان کے قانون قاعدے کو توڑنے والے کون بہن چود ہیں؟ یہ قادیانیوں کے جرنیل، یہ قادیانیوں کے جو ججز، یہ قادیانیوں کے سیاستدان، یہ قادیانیوں کے ہر شعبے میں جو قادیانی ہمارے مالک ہیں، یہی تو پاکستان کے قانون کی ذرا پرواہ نہیں کرتے. جہاں پاکستان کا قانون آئین ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ حرام النسل یہ کس کے طرف داری جاتے ہیں؟ یہ قادیانی جماعت کی طرف داری کرتے ہیں پھر. اور لیکن ہم نے بنایا ہوا ان کو، پرائم منسٹر سے لے کے بینچود ایک تھانے دار تک، جس ملک میں مرزائی ہو اور کہا جائے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، اور اس کے اوپر مولوی بینچود کنجر چپ رہے. تو جناب علی میں پھر یہاں یہ بات کرتا ہوں، یہ جو ڈاکٹر مبارک احمد کی مثال اس نے دی ہے، وہ باندر شکل کیا نام ہے طاہر بٹی نے. بول ڈاکٹر، جے تو کسی حرام دے نفتے تو پیدا نہیں ہویا اور حرامی. اور ڈاکٹر مبارک تو ایسے جانبدار ججوں کی بنائی رپورٹ کو پاکستان کے نصاب کا حصہ بنانا چاہتا ہے؟ بتا، اگر تیری ماں بدکار نہیں تھی اور تو نے جی بر بدفعلی نہیں کروائی تو جواب دے کہ 1953 کی رپورٹ کیوں کر انصاف اور غیر جانبداری پر مشتمل ہو سکتی ہے. آج جواب دے گشتی دے پتر پہنچود حرامی، جواب دے جو تو ساری زندگی نہیں دے سکتا. بہنچود اگر کسی انصاف پسند ملک میں تو ہوتا تو تمہیں وہ اندر کر دیتے. یہ تو مرزائیوں کی ریاست ہے جس سے تم پورا انجوائے کرتے ہو. حرامیوں، سارے قانون مسلمانوں کے لیے، ساری سزائیں مسلمانوں کے لیے. اور جی یہ دیکھیں جی یہ اس نے یہ کر دیا، اس سے چل رہا ہو جی، اس کو کسی کو پھانسی لگا دو، کسی کو وہ پولیس مقابلے میں مروا دو، کسی کو دہشت گرد کہہ دیتے ہو تم حرامیوں. مٹھی بھر قادیانیوں پر ہماری پوری قوم اس کی غلام ہے، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم ہندوستان کے خلاف جنگ کریں گے. اب ماں چودو پہلے اپنا ملک تے ٹھیک کر لو، اپنے ملک نو تے آزاد کروا لو، پھر دلی بھی آزاد کروا لینا. حرامیوں، کوئی وہ آ جاتا ہے لمبی سی ٹوپی پہن کے جوکر حرام زادہ، وہ کوئی وہ جی صنف، اس کو میں 10 سال سے سنتا آ رہا ہوں، اگلے 5 سالوں کے اندر اندر میری بات لکھ لو. تو دلے تو کی ہے نبی ہیں، تو حرام زادہ کوئی ولی ہیں حرام زادے پہنچو. 2005 میں پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ یورپ پہ قبضہ کر لے گی. اور پہنچو تھا 2005 لنگے کتنا چیر ہو گیا ہے. حرامی تیری ایک چیز بھی صحیح نہیں، صرف قادیانی فوج کو گلوریفائی کرنے کے لیے تم زاد احمد اوریا اور تم جیسے وہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے. تیری ماں دا کس، تو پیر ہے حرام زادے کنجر. جھوٹ بولنا ہے، مرزائیاں دی شان بیان کرنا ہے، حرامی کتے. بہرحال پھر بھی سن، جسٹس کیانی اور جسٹس منیر پاکستان بننے سے قبل قادیانی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے تھے. قادیانی خلیفہ کے دیدار کے لیے وہ بینچود گھنٹوں انتظار میں لائن لگا کھڑے ہو جاتے تھے. تو ڈاکٹر مبارک پھر بتا، پھر تم سے میں پوچھتا ہوں
जे तेरी मां बद करदार नहीं और तूने बदफेली नहीं करवाई तो जवाब दे के 1953 की रिपोर्ट क्यों कर इंसाफ पे मबनी होगी, गैर जानबदाराना क्यों कर हो सकती है। आज जवाब दे गश्ती दे बच्चे हरामजादे, जवाब दे कुत्ती दा बच्चा, जो तू सारी जिंदगी प्लीज जिंदगी में जो है वो नहीं दे सकता, अपनी प्लीज जिंदगी में तू इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता। इससे अच्छा तू मर जा मां चोद, हरामजादे, झूठ बोलता है, पूरी कौम को गुमराह कर रहा है, गश्ती के बच्चे। ये कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसे लोगों को की जजों की रिपोर्ट को जो है वो एक अलामत के तौर पर पेश किया जाए कि जी इस रिपोर्ट को देख लो, जो खुद बेंचोद मरज़ई थे, जो मरज़इयों के लिए किसी कानून की एहतराम नहीं करते थे, जो मरज़इयों की फलाह और मरज़इयों को नौकरियां दे रहे हैं, मरज़इयों को की हर बात पे जो है लब्बैक कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद उनका पूरा रुझान मरज़इयों की मुफाद के लिए है। और वो 1953 में जो रिपोर्ट लिखेंगे क्या वो सच पे मबनी होगी, क्या वो मरज़इयों के खिलाफ एक लफ्ज लिखेंगे? जी नहीं लिखेंगे। मां चौथ कुत्तो, हरामजादो, तुम कहते हो कि जी वो कादियानियों की वो जी जस्टिस मुनीर और कियानी की रिपोर्ट पढ़ लें। मां का क्या पढ़े हम उनकी रिपोर्ट? जो बेंचोद, जो हरामजादे कादियानियों के वफादार कुत्ते हैं, जो कादियानियों के पैसे पे पल के और कादियानियों की सिफारिश से जो है उनको अंग्रेजों ने नौकरियां दी, कैसे गैर ये जो है ये न्यूट्रल हो सकते हैं? बताओ। दुनिया का कोई मुल्क जो है इनकी रिपोर्ट को जो है बड़े बगैर रिजेक्ट कर देगा कि तुम तो बेंचोद हो ही वन साइडेड, तुम्हारी रिपोर्ट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आज टोपिया बांदर वाली टोपी पाने बांदर शक्ल ताहर, बता इन्होंने क्या मिजाज बना रखा है? या जी वो उनकी वो रिपोर्ट देख लें। मां चोदो, उसको पहले तुम ये तो देखो कि वो थे कौन। वो तुम ही में से थे। जो कुछ मरज़इयों ने कहा उन्होंने वो कर दिया। तुम तो इतने बेगैरत हो, इतने बेशर्म लोग हो कि वो क्या नाम है उसका, दौलताना, वो जद्दी पुश्ती मरज़ई, और 1953 में वो जितनी कादियानी गंद जो थी वो उसने अपने सर पे ले ली कि जी हाँ जी 1953 में मैंने ये किया था, हालांकि वो तो खुद कादियानी था। तो ये इनका एक बड़ा मखसूस नेटवर्क है कादियानियों का, क्योंकि हमारे लोग नहीं समझते, खासतौर पे मुल्ला वो बैंचो तो बिल्कुल ही नहीं समझते और ना ही समझना चाहते हैं, क्योंकि उनको पतली गली से कादियानी पैसा मिलता रहता है। तो वो इस कदर बेगैरत हैं हमारे ये मौलवी कि कादियानियों के खिलाफ बातें भी करते हैं और उनसे पैसे भी खाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सही तरीके से कादियानियत की गिरफ्त नहीं कर सका, क्योंकि ये इन पहलुओं पे ना खुद आते हैं ना लोगों को आने देते हैं। अब जो काम मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इन माचोद मौलवियों ने मेरी मुखालफत की है और मेरी एक बात को ये जुटला नहीं सकते। तो जनाब आली, ये कादियानी जज जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, अल्लाह की कसम ये कादियानियों के वफादार कुत्ते थे। कादियानियों को उनकी मनपसंद नौकरियां दिया करते थे, कादियानियों के लिए वो हर जगह खड़े होते थे। उनकी 1953 की लिखी रिपोर्ट क्यों कर इंसाफ पे मबनी और गैर जानबदार हो सकती है? बताओ। फिर से बांदर शक्ल वो क्या ताहर भट्टी, उससे पूछता हूं कि ऐसे जजों की लिखी 1953 की रिपोर्ट कैसे गैर जानबदाराना हो सकती है? आप ताहर भट्टी जवाब दे, बता ये इंटरनेशनल कानून है कि नहीं कि जिन जज साहबान का झुकाव मुकदमे के एक हरीफ के हक में होगा उनके साथ
उन जजों का उठना बैठना होगा, उनके मुफादात वाबस्ता होंगे, उनकी दोस्ती होगी, कादियानियों से वो तोहफे पाते होंगे, उनके मरज़ई खलीफा का एहतराम पाकिस्तान के कानून से बढ़कर करते होंगे। तो बता, ऐसे जजों को किसी ऐसे मुकदमे का जज मुकर्रर किया जा सकता है जिसमें कादियानी जमात एक हरीफ के तौर पर है? बता, अगर तू फिर की 10 दुनिया के कहीं ऐसे मुल्क में जो है वो फौरन इसको रिजेक्ट कर देंगे। तुम जिस यूरोपीय जमहूरी और इंसाफ के बुलंद म्यार का चर्चा करते रहते हो, इनसे ही पूछकर जवाब दे दो कि ऐसे जजों की बनाई रिपोर्ट काबिल कबूल हो सकती है या नहीं। पर तुसी किसी को काटो, किसी बड़े बड़े बांदर दी साटो भाजी, तुम जवाब नहीं दोगे। शेम ऑन यू। तो ये जनाना, ये जो क्या डॉक्टर मुबशर, ये लोग तो ऐसे, एक और भी है इसी किस्म की बकवासें करता रहता है। बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है। अब किस किस के नाम लूं? अब वो डॉक्टर मुबारक फंस गया तो मैं क्या करूं? मेरे नाम तुमने ले लिया डॉक्टर मुबारक का। ओए पैंचोद कादियानी मरात दे कुत्ते ने, कादियानी मरात के लिए अपनी बेटी, अपनी मां, सब कुछ पेश करने वाले हैं, झूठे खत लिखने वाले हैं, झूठी किताबें लिखने वाले हैं, और इनकी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ वो पखाने में गिर मरने वाले मिर्जा कादियानी के साथ है। इनका कोई किरदार नहीं, इनका कोई विजन नहीं। ये अपनी मर्जियत के लिए जो है अपनी मां का नाला खुद खोलने वाले बहनचोद है। तो इनको तू मेरे सामने लाता है, डंडा दे कर रखूंगा मां चौध उस हरामजादे को, लास्ट तक बहनचोद को पूछूं मैं उससे। तो भाई ये तमाम हक़ाइक़ आप लोगों के सामने है, साबित करना मेरा काम है जो मैं दावे कर रहा हूं और जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। लोग सुन के हैरान होंगे, बल्कि मैं यकीन मानता हूं कि अगर उस जनाने बैंचोद कुत्ती के बच्चे डॉक्टर मुबारक ने भी अगर ये मेरी बात, ये वीडियो सुन ली, तो वो दिली तौर पे तो कहेगा कि यार बातें तो इसने ठीक कही हैं। जो जज इतने कादियानी नवाज थे कि वो कादियानियों के साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके एहतराम में अदालत के कानून को पामाल कर दिया करते थे, उनकी लिखी रिपोर्ट कैसे कैसे वैलिड हो सकती है? वो भी बेंचो जरूर सोचेगा। ये और बात है इकरार ना करे, क्योंकि फिर इकरार करेगा तो फिर वो मर्जियों की बैड लिस्ट में आ जाएगा। तो इनके खुदा मर्जी हैं माचोद, क्यों? कि उनके पास पैसा है, मुल्क उनका है, पैसा तो खैर छोटी चीज है, पूरी रियासत बेंचोद पाकिस्तान की उनकी है। ये कहते हैं जी हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, माचो दो इसको सीधा सीधा नाम दो कि कादियानी जमहूरिया, बल्कि कादियानी डिक्टेटर पाकिस्तान बोलो। बेंचो दो जमहूरियत में तो ये एक इनका तो वोटिंग वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, वोटिंग पावर तो है ही नहीं इनके पास। तो मुसलसल गुमराही, मुसलसल झूठ, मुसलसल लोगों को जो है वो गलत प्रोपेगेंडा सुनाया जा रहा है। उसमें मौलवी भी शामिल है, उसमें नाम नहाद तारीखदान भी शामिल है, उसमें वो एंकर पर्सन भी शामिल है, उसमें वो औरिया भी है, आजाद अहमद भी है, और एक वो दल्ला पीर, पता नहीं क्या नाम है उसका, ज़हन में नहीं आ रहा, मोटा सा है। और सुनो सुनो मेरी गल सुनो, तू बहनचोद क्या मादा हरामजादे, तेरी आज तक कोई बात पूरी भी हुई है? और लोग लो जी वो पाकिस्तान की फौज उस वक्त इस्लाम की फौज मानी जाएगी जब तक इसमें कादियानियों का कोई दखल नहीं होगा। सारे पैंचोदो अफसर कादियानी होंगे ने, माँ चौदह दलियो और हरामजादो, और तुम जानते हो और फिर भी तुम इसको पाक फौज कहते हो। वो एक दल्ला हरामजादा कंजर, वो क्या करता था,
وہ جانتا تھا، خدا کی قسم جانتا تھا کہ باجوہ مرزئی ہے. اس بینچوز نے اس کو کہا کہ یہ صحابہ کی لائن میں آ جا بھائی تو بھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کی لائن میں ایک مرزئی کو لا رہا ہے، ان کی صف میں کھڑا کر دیا، اور پھر وہ بینچوز اس کو کہتے ہیں جی عاشق رسول تھا. کیا کہیں آپ. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ڈاکٹر مبارک جیسے بندے، یہ پلید لوگ جو ہیں، یہ مرزائیوں نے اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے ان کو رکھا ہوتا ہے. ان کے گھروں میں مہینہ وہ پہنچ جاتا ہے ان کا، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور مرزائیوں کی ہر بات کی یہ کو سیکنڈ کرتے ہیں. جیسے وہ شادیوں میں جو ڈھولک بچاتے ہیں نا، تو ڈھولک کے بعد پھر اوپر ایک، ہم اس کو کہتے تھے ڈھولکی تے روڑا، وہ پھر وہ بعد میں ایک لڑکی جو ہے وہ ڈھولکی چلا رہی ہے اور دوسری اس کے اوپر گاہے بگاہے وہ پتھر کا ٹک ٹک کرتی رہتی ہے. ڈھولکی تے روڑے نے پہن چود ہے دی کوئی ویلیو نہیں. اور یہ جو ڈگریاں کیسے لیتے ہیں، یقیناً اس بہن چود نے یہ تاریخ کی جو ہے نا ڈگری پتلون اتروا کے ضرور اور ضرور اس کو، پھر ٹیچر بھی خوش ہو جاتے ہیں، چلو یار اسی 40-42 سال دے ہو گئے ہیں، ویاہ تے ہویا نہیں، چلو اینج نہیں تھے اینج صحیح. تو وہ پھر وہ دے دیتے ہیں ایسوں کو ڈگریاں. ماں کا چیوت، یہ ڈگری کا اس حرامزادے نے تو اس کو تو بے شرم کو تاریخ کا ایک بنیاد نہیں پتا. ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کے اوپر میں نے اس کا ایک پروگرام سنا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. اور حرامزادہ یہ ڈاکٹر مبارک کہتا ہے کہ جی نظر نیاز فاتحہ چلیسواں یا قوالی کی رسمیں بریلوی مکتبہ فکر کے احمد رضا خان نے ہندوؤں سے سیکھی اور اسلام میں اس کو داخل کر دیا. ایسے بونڈی دلے کو تاریخ کا ماہر کہنے والے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ظہیر الدین بابر ہندوستان آنے کے 4 سال بعد ہی انتقال کر گیا تھا کہ نہیں؟ اور اس کی بیٹی کیا تحریر کرتی ہے کہ بابر کے مرنے پر ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ بابر کے لیے فاتحہ خوانی، قرآن خوانی اور نظر و نیاز کا طویل سلسلہ آگرہ میں جاری رکھا. مگر یہ بونڈی ڈاکٹر مبارک کہتا ہے کہ بریلویوں نے سب رسمیں ہندوؤں سے لیں. اب جس گشتی ماں کے بچے کو یہ تک معلوم نہیں کہ بابر 1325 یا 1330 میں ہی بیچارہ مر گیا تھا، اس کی نظر نیاز، اس کی فاتحہ وغیرہ ہندوستان سے ہزاروں کوس دور ازبک مسلم رسم و رواج سے ہوتی ہو، مگر ڈاکٹر مبارک کنجر کہے کہ احمد رضا خان نے یہ رسمیں ہندوؤں سے پائیں اور اسلام میں داخل کر دیں. اور پھر بابر کی موت احمد رضا خان کے دور سے کم از کم 400 سال کا فرق ہے. مگر یہ مہا کنجر جس کو بہت بڑا تاریخ دان کہا جاتا ہے، اپنے جیسا پلید جھوٹ بول رہا ہے. اب ہمیشہ کی طرح میں کوئی دعویٰ اپنے طور پہ تو نہیں کرتا، آئے باندر بتھی طاہر بٹی اپنے ہی ایک بابے جو ضیاء الحق کی والدہ کا یار تھا، جس کا بڑا بھائی مرزا عبد الرحمان ضیاء کے والد اکبر علی کا خاص دوست تھا، اور دونوں ہم مذہب مرزائی تھے. عبد الرحمان لاہوری مرزائی تھا، ضیاء کا والد کچھ عرصہ لاہوری مرزائی رہا. لیکن جب اس کا چھوٹا بھائی عبد الرحمان کا چھوٹا بھائی مرزا طاہر وہ ٹوٹی کنڈی شملہ میں ضیاء الحق کی ماں کے ساتھ پکڑا گیا تو ان کی لڑائی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق کا والد جو ہے وہ دوبارہ سے قادیانی جماعت میں داخل ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ لاہوری سے نکل کر دوسری قادیانی جماعت میں دوبارہ سے شامل ہوا تھا.
تو جس مرزئی مرزا عبدالحق جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا مشہور قادیانی ہے، اور قادیانیوں کے جو ٹاپ لیول کی ایک شخصیت ہے، اس کے بڑے انٹرویوز یہ لگاتے ہیں، اس کو بڑا کہتے ہیں جی اس نے یہ کیا، وہ بھی گھنٹوں گھنٹوں اپنے بیان دیتا ہے اور بتاتا ہے میں نے قادیانیت کے لیے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، جو بھی ہے۔ تو یہ امیر جماعت قادیانی سرگودا تھا، تو یہ جہنمی بابا خود اپنی ناپاک زبان سے اعتراف کر رہا ہے کہ جسٹس کیانی قادیان آیا کرتا، مرزا بشیر سے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتا، مرزائیوں کی دعوتوں سے لطف اندوز ہوا کرتا، مرزائیوں پہ ہر طرح کی مہربانی کیا کرتا، اور دونوں جج کیانی اور منیر جنہوں نے 1953 کی مرزائی فیور رپورٹ تیار کی تھی، ان دونوں حرامی ججوں نے مرزائی جماعت کو پیغام بھیجا کہ مرزا بشیر الدین جہنمی کو عدالت میں ہم ججوں کے عدالت میں آنے کے بعد اس حرامی کو عدالت میں لایا جائے، کیونکہ اس طرح سے اگر وہ پہلے عدالت میں آ جائے ججوں سے تو پھر مرزا بشیر کو ججوں کے عدالت میں داخل ہوتے ہی ان کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑتا، اور اگر بعد میں آئے گا تو یہ اٹھنے سے وہ اس کے اوپر پھر نہیں ہوئے گا کہ اس کو ججوں کے احترام کے لیے اٹھنا نہیں پڑے گا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، بلکہ دنیا کے اور بھی ممالک میں ہے، لیکن یہ بہن چود کیا ہے کہ انہوں نے ایک پلید مرزئی اس کی کے احترام کے لیے پاکستان کے احترام کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ خدا کی قسم ہے، مرزئی جہاں جہاں پاکستان کا قانون اور مرزیت کا ٹکراؤ ہوگا تو ہمارے جرنیل ہوں، عمران خان مرزئی ہو، کوئی بھی عہدیدار ہو، اس نے بینچود نے ہر صورت میں مرزیت کے پروٹیکشن کے لیے جانا ہے، مرزیت کی فیور میں جانا ہے۔ They damn care about Pakistan's constitution or Pakistan's law. ان کے لیے the first love is مرزیت، that's all۔ تو یہ اسی لیے تو یہ بینچود سارے ماں چودوں کو وہ نشانے عدد دیتے ہیں، سب گانڈو وہ زیادہ تر وہ مرزئی ہیں۔ ہر جگہ میں نے ثابت کی ہیں چیزیں، اور پھر یار یہ میں کوئی اپنے طور پہ تو نہیں کہہ رہا، یہ میں بتا رہا ہوں او مرزا عبدالحق the lover boy of ضیاء الحق's mother، وہ قادیانی جماعت سرگودا کا امیر بھی تھا، اور اس کی اولاد آج بھی بڑی ایکٹیو ہے قادیانیت میں۔ وہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، تو آپ بھی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو بھائی میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک سے میں سوال کرتا ہوں کہ جن ججوں کی رپورٹ کو وہ پاکستان کے سلیبس میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ جج مکمل طور پہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قادیانی تھے، لیکن کیونکہ میرے پاس اس کا ثبوت تو نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں، لیکن ڈیفینیٹلی قادیانی نواز تھے، اوکے۔ اور قادیانی نواز ہونا، قادیانیت آپ نے وہ بیعت کی ہے یا نہیں کی، قادیانی نواز ہو جانا ہی مرزیت میں داخل ہونا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ان لوگ یہ جو مثال دیتے ہیں، لائے نا میرے سامنے کسی بینچود کو کہ وہ بتایا کہ یہ 53 کی رپورٹ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تھی، ماں کا ان کی ایسی تسی۔ تو بھائی بات سیدھی سی یہ ہے کہ یہ سور کی اولاد، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر مبارک، یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان ماچود مرزئی ججوں کی رپورٹ جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی قرآنی حرف ہے؟
کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہوئے گا. ہاں، اور جبکہ وہ مرضیت کے لیے اتنے کچھ کر رہے ہیں بینچودو، وہ تو قانونی طور پہ اگر پاکستان قادیانی ریاست نہ ہوتی تو ایسے ججوں کو، ایسے پرو قادیانی ججوں کو تو وہ یہ کیس ہی نہ دیتے. لیکن کیونکہ سن 47 سے 2021 تک پاکستان قادیانی ریاست ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی بینچود قادیانی ہے. تو یہ ان کا تسلط ہے اداروں کے اوپر اور ہم نے قبول کر لیا ہوا ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایسی کتاب کو، ایسے رپورٹ کی کتاب کو جو ہے وہ ہم ایک سمبل کے طور پر پیش کریں، جو ایسے لوگوں نے لکھی ہے جو خود قادیانی تھے. تو یہ مجھے بتائے کہ یہ کس قانون کے تحت، کس اصول کے تحت جو ہے وہ ہم ان کی رپورٹ کو جو ہے وہ ویلڈ مان سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر مبارک جیسے یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں، ان بینچودوں کے اوپر فنائل ڈالو تو آپ بینچود جواب دے کہ آپ میری بات کا اب تو جواب دے، نکل باہر اور بتا کہ تو کس حوالے سے کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے سلیبس میں شامل ہونی چاہیے. تو میں نے تو ایسے ثبوت سامنے رکھے ہیں. میں جانتا ہوں، میں یقین کامل ہے میرا کہ اگر یہ حرامزادہ ڈاکٹر مبارک جب یہ ویڈیو سن لے گا اور وہ جان جائے گا کہ مرزا عبدالحق امیر جماعت سرگودا وہ بندہ جو کچھ اس میں کہہ رہا ہے اس کے مطابق، تو یہ رپورٹ جینون ہو ہی نہیں سکتی، انصاف پہ مبنی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دونوں جج جو ہے وہ قادیانی نواز تھے. تو وہ بھی جان جائے گا لیکن اقرار نہیں کرے گا اپنی غلطی کا. کیوں کہ اس طرح سے پھر قادیانیوں کا مال رک جائے گا اس کو آنا. تو یہ ایسے بےغیرت لوگ ہیں. میں کوئی پروفیسر نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب میں بات کرتا ہوں تو پوری چھان بین کے کرتا ہوں. اور یہ بینچود اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی اس کتاب کو دلے حرامزادے. Why didn't you try to find out who were یہ جو ججز تھے، اور کیا نام ہے، منیر اینڈ کیانی اور بینچو دیور قادیانیز. تو قادیانیوں نے اپنے ہی فیور میں لکھنا نا، تیری مادہ کی کون میں. تو بہرحال یقین ہے کہ یہ بینچود اگر یہ ویڈیو کلپ سن لے گا تو یہ یقیناً اور یقیناً یہ بینچود کو بھی ہے تو بغیرت، لیکن تھوڑی سی شرم آ جائے گی کہ یار یہ تو واضح طور پر جو دو جج تھے وہ قادیانیوں کے طرفدار تھے، ان کی لکھی رپورٹ ویلڈ نہیں ہو سکتی. یہ بھی اندرونی طور پہ تو اس کو مان جائے گا یہ بینچود بھی، مبارک جو بھی ہے. تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق قادیانی کی ماں کے ٹھوکو، ضیاء الحق قادیانی کی ماں کے ٹھوکو مرزا عبدالحق امیر جماعت سرگودا پہ یا تو یہ جو باندر شکل ہے، کیا نام ہے اس کا، طاہر بٹی، یا تو آ کے اس کو لعنتی کہے اور کہے کہ یہ بابا جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. وہ ہرگز اور ہرگز انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا جو یہ بابا بتا رہا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ لنچ کرتا تھا، قادیانیوں سے ملاقات کرتا تھا، عدالت کے جو قاعدے کو نظر انداز کرتے ہوئے پروٹوکول میں قادیانیوں کو نوکریاں دیتا تھا. یہ یا تو یہ باندر شکل طاہر بٹی یہ کہے، لعنت بھیجے نا، پھر میں مانوں اس کے کو کہ نہیں جی وہ جھوٹ بول رہا. اور اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو پہنچودہ ہو، تو پھر کلیئر ہو گیا کہ جو قادیانیوں نے لکھی رپورٹ، قادیانی ججوں نے، اس کو ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں. کوئی بے طرف ہوتے، کوئی نیوٹرل لوگ ہوتے تو ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں.
لیکن حرامزادہ تو تے انہاں چیزاں نو لے کے آ رہے ہیں جڑے آپ ہی مرضیاں نے لکھیاں، اس کو مثال بنا رہے ہو. دنیا میں کہیں چلے جاؤ گے تمہارے کیس کو فوراً ریجیکٹ کر دیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ یہ ججز جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ان کا جھکاؤ مرضیت کی طرف ہے. تو دلے قوم کو پاگل بنانے آ گیا اس حرامزادے جنانے کے ساتھ، لے آنا اس پہن چود نو. تو یہ سن اس ویڈیو کے آخر میں وہ تمہارا وہ جو ضیاء الحق کی ماں کو چودہ کرتا تھا وہ اس کی بات سن. وہ ضیاء الحق بھی تو مرضی تھا بہن چود، تو بھی جانتا کہ وہ مرضی تھا. اوپر آ جاتے ہو جی ضیاء الحق نے یہ کیا، ضیاء الحق نے بہن چود تمہاری ریوائیول ہی ضیاء الحق نے کیا پاکستان میں. مجھ سے بات کرتے ہو میں تن کے نہ رہ دیا، پھر کہتے ہیں جی وہ جی فقیروں کا قافلہ جا رہا ہے، کتے بھونک رہے ہیں. اور ماں چود فیکٹ بیس باتیں کر رہا ہوں میں جن کو تم اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. تمہارا بانڈا پھوڑ کے رکھ دیا ہے میں نے. تو جو ایڈے شوق ہی نا آ سامنے بنا ویڈیو میرے اتنے، میں تیرے تے بناواں یا میرے لائیو مناظرہ کر، تیرا میں ٹی وی دے آنا بند کروا دیاں گا. اینا میں تن میرے کو تو اور بہت ساریاں میں تیریاں سنیاں نے ہن گلاں تے تو کنے جھوٹ بولنا پیا. میں خدا بھی قسم جس دن تو میرے سامنے آ گیا میں جھوٹ تیرے سامنے لے آؤں گا، تو ناچیں گا. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب تو بڑے تاڑے سپورٹر جڑے نے نا وہ آگے نے مولوی. میں نے بہت عرصہ پہلے یہ وہ کیا وہ جو دجال مر گیا بہن چوت، کیا نام تھا اس کا، خادم قادیان، اس کو کہا ہو بہن چودو تم لوگ یہ کام کرو کہ حکومت اپیل میں جاؤ اور کہو کہ جی یہ 53 کی جو رپورٹ ہے نا یہ 2 مرضی ججوں نے لکھی تھی، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لہذا اس کی رپورٹ کو قانونی طور پر جانبدارانہ قرار دے کے ایک طرف پھینکا جائے اور نئی انکوائری کی جائے. اس ماں چود نے سارے قادیانیاں دے پیسے تے آئے سن باہروں ایجنسیاں نے، اس دلے نے ایک گل نہیں حضرت پین چود نے کی تھی. تو کہندے نے جی اسی حضور پاک دے نام تے مرضیاں نو کر دیاں. دلے وہ سچ تے بول نہیں سکے. جس بولدا آغا وسیم بولدا تسی پین چودوں بھی روک دیو، حرامزادے ہو، دلے ہو. تو میں تو حیران ہوں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ مسلمان طبقہ ہے، یہ مولانا ہے، یہ جناب علی، یہ حق سچ کا ساتھ دیں گے. وہ یہ بینچو سارے میرے خلاف ہو گئے. اور جتنا کام میں نے کیا مرضیت کو ایکسپوز کرنے میں دعوے سے کہتا ہوں کسی نے آج تک نہیں کیا. یہ اللہ کا کرم ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے. تو آج بھی یہ اتنے بے حص ہیں، میری درست باتیں سن جان اور ایسے ایسے سالڈ پروف دیتا ہوں کہ مرزا اپنی قبر چوں نکل کے آ کے انہوں نے جواب نہیں دے سکتا. ضیاء الحق اپنی قبر چوں نکل کے آ کے انہوں نے جواب نہیں دے سکتا. ضیاء الحق تو مرزا قادیانی اور مرزا بشیر الدین سے بھی زیادہ اس نے سروس کیا ہے قادیانیت کی. حرامزادو تم اس کو کیا کہتے ہو، عاشق رسول اور اسلام کا مجاہد کہتے ہو. شیم کیا ہے، جس نے کہہ دیا وہ بھی مرضی ہو گیا. جس نے ضیاء اور ان جیسے عمران خان باجوہ وغیرہ جس نے بھی، وہ ثاقب باجوائی کنجر ہو، وہ ماچود ہو، وہ دلہ ہو غلیظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتا ہے کہ وہ کنگال تھے، معاذ اللہ. اور کوئی مولوی نہیں بولیا. جو لوگ جلالی اور یہ خادم قادیان یہ سارے یہ باجوہ کو بغیر شرعی دلیل کے مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ تو خود کافر ہے ماں چود. انہوں نے کسی کے دین کو کیا سنبھالنا ہے؟ ان کی بیعت توڑو یا ان کو کہو کہ اپنے توبہ کریں جو ابھی بھی زندہ ہیں. جو لوگ کمال ہے، تسی مجھے شرابی کہہ رہے ہو، مجھے وہ رافضی کہہ رہے ہو، مجھے قادیانی کہہ رہے ہو، کرو پہن چودو جو کہندے ہو کہو. میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. تم نے کیا کیا ہے آج تک؟
میں تو بتا رہا ہوں کھول کھول کے چیزیں. لاؤ میری طرح تم میں سے کسی نے قادیانیت کے خلاف کام کیا ہو تو. بے غیرت لوگ. تو میری مخالفت سب سے زیادہ مرزیوں سے زیادہ ان مولویوں نے کی ہے. میں بتایا کرتا تھا کہ جی یہ مولویوں نے قادیانیوں کی تحریک میں ان کے ساتھ 77 میں اب وہ ایک اور مولوی جو فیصل آباد کا وہ بھی مان گیا ہے. چلو اس نے توبہ تو کر لی ہے کہ بھئی میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے نہیں پتا تھا یہاں ہم قادیانیوں کے لیے بٹوں کے خلاف کر رہے ہیں. باقی جو مر گئے ہیں ان کو تو اللہ جانے اور اللہ کا وہ جواب دے ہیں اللہ کو. لیکن جو جندے نے وہ بھی تو جرت کرن نا. ایک مولوی نے تو اچھی رسم پائی ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں, مجھے کیا نام ہے, سید اس کا نام ہے, جو بھی بہرحال. تو میری کہی بات آج مولوی اپنے زبان پہ لا رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا وکٹری ہوگی. تو ہم نے, آپ لوگ یہ سارے مولویوں کو چھوڑو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ قادیانیوں کے ٹاؤٹ ہیں. ایک جینون بندہ اگر آ گیا فیلڈ میں, آغا وسیم, تو تم اس کا ساتھ دو. پھر دیکھو ہم پاکستان سے کیسے ان بینچودوں کو نکالتے ہیں. یہ استثالی طبقہ ہے. غربت, پاکستان کی افلاس, پاکستان کے مسائل خدا کی قسم اس لیے ہیں کہ ہمارے مالک قادیانی ہیں. اوکے, اللہ کا فیض ختم ہو جاتا ہے, نبی کا فیض ختم ہو جاتا ہے جب ہم لوگ حق نہیں بولتے. تم لگے ہوئے ہو جی او علامہ کیا اقبال اور یہ خادم قادیان, یہ سارے بلونگڑے نے بہن چود, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو جو آج ان کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کریں گے, اور نہ ان کو اللہ توفیق دے گا, کیونکہ اللہ اس کو توفیق عطا کرتا ہے جو حق گوئی کرے. یہ ماچود بچوں کو مروا دیتے ہیں دلے, اور خود آرام سے جناب گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں, کروڑوں روپے کے پھول اپنے. میں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی تھی, آج بھی یہ سارے مولوی اور ساری تنظیمیں اور ساری تحریکیں سن لیں. جو ایڈا ہی تسی پہن چودو جو تاڑے چاڑی بھائیے نا درد, تو جاؤ ماں چودو آج فنڈ کٹھا کرو. ماں چودو 2 دن میں تم اتنا فنڈ کٹھا کر سکتے ہو کہ ایک اچھی سی وہاں پر 1953 کے شہداء کی یادگار بنا سکتے ہو. تم ماں چودوں میں اتنی جرت نہیں, اتنی غیرت نہیں ہے, باتیں تم کرتے ہو جی ہم کیا ہے. تو آج بھی وقت ہے, میری باتوں کو اپناؤ, ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن تم نے نہیں اپنانی باتیں, تم نے صرف مولویوں کی بات سننی ہے جو بینچوت قادیانیوں سے ملے ہوئے ہیں. آج بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ. پاکستان زندہ باد. ہوں وہ چیز تاریخ دا حصہ ہے, انج دی تاریخ دا حصہ نہیں بھی احمد دی آکھن بھی تاریخ دا حصہ ہے, تو جڑا دوجا آکھے ہو تے آکھن ایویں گل پہ کرتے ہیں. جیڑی 53 والے فسادات دے اوتے انکوائری کمیشن بنیا سی, انہیں جیڑی رپورٹ چھاپی تحقیقاتی عدالت دی رپورٹ, اس وقت دے جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان دے 2 ممبرز ہیں, جسٹس کیانی اور جسٹس منیر. وہ 40-50 سال دے وقفے نال جدوں میں حالے پاکستان نہیں سن 2014 دے اگے پیچھے, تے ادو پھر ایک واری سنگ میل پبلیکیشن آیا, انہوں دوبارہ کتابی شکل چھاپیا. اور وہ جی کتاباں دا رواج ہوں نا, وہ پھر جو چھپدیاں نے فلیپ بھی لکھا جاتا ہے. پہلا تو رپورٹ چھپی سی, وہ ہوں کتابی شکل تے چھپی. تے ڈاکٹر مبارک علی جڑے ورلڈ فیمس ریناؤنڈ ہسٹورین نے, اور پاکستان دے وچ ہی رہندے نے, اوتھے ہی انہاں بڈھے ہوئے نے, انہاں دا اودے تے فلیپ سی. تو اودے چ انہاں لکھیا کہ میری رائے دے مطابق یہ کتاب کالجاں اور یونیورسٹیاں دے سلیبس بک دے طور تے پڑھائی جانی چاہیے, اور اگر جنریشن آنے والی جڑیاں نے انہوں یہ سلیبس دے طور تے پڑھا دیتی جائے تو آئندہ پاکستان دے وچوں انتہا پسندی اور مذہبی منافرت اور اس طرح دے جڑے ہور بیج بوئے گئے نے, انہاں دا بوٹیاں جڑی بوٹیاں دا خاتمہ ممکن ہے. اچھا ہوں ڈاکٹر مبارک علی منوں کی پئی سی بھی وہ اس کتاب دے بارے
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 53 ਫਸਾਦਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਵੀ ਲਿਜਾਮੰਦ ਨੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47 ਚ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਤੇ 53 ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ اور بالکل نتار کے انہوں نے بخایا کہ دولتانہ دے سیاسی مقاصد دی حصول دی خاطر اس وقت دی احرار اس وقت دی ختم نبوت انہوں نے اگے کیتا گیا انہوں نے پیسہ او دیتا گیا جڑا تعلیم بالغاں واسطے رکھیا سی فنڈز ایلوکیٹ پہ ہوندے نے کہ جڑے ہن ان پڑھ رہ گئے نے انہوں نے چلو نہ پتہ لکھنا سکھا دیتا جائے پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی وہ انچارج تھے اس وقت کہ جو میں نے وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا کیونکہ بالکل نہیں صاحب اس وقت لیگل ریممبرنس تھے لیگل ریممبرنس ہاں جی جسٹس کیانی بعد میں ہوئے جسٹس پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ حج صاحب سے ملاقات کی تھی کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا ملاقات لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی انتظار کیا تھا پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا بڑا عجیب آدمی تھا ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں ہاں تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے اتنا ریگارڈ تھا تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر پھر یہاا ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو تو ان کو وہیں رہنے دو تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنایا کہ مرزا صاحب میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرح منہ مت کرو جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے میں نے بطور یہ جو آپ کو خط لکھا گیا آیا یہ بحیثیت صوبائی امیر ہونے کے یا آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا تھا؟ ذاتی طور پر میرے بڑے بھائی کا یہی عبدالرحمان جنہوں نے میری پرورش کی تھی اس کا والد بابو اکبر علی وہ بھی مولوی اکبر علی کہلاتا تھا بابو اکبر علی ہاں بابو اکبر علی بھی کہتے تھے مولوی اکبر علی بھی وہ میرے بھائی صاحب کا بڑا دوست تھا یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر کو ان کا مکان ہمارے سامنے ہی تھا بالکل آپ نے سامنے ٹوٹی کنڈی میں تو یہ اکٹھے جایا کرتے تھے دفتر میں آتے بھی تھے اور وہ کافی متاثر تھا بھائی صاحب سے تو اس کی وجہ سے جانتے تھے تو میرا ایک سوتیلا بیٹا ظہور الحق وہاں رہتا ہے رابڑی پنڈی میں رہتا تھا فوت ہو چکا بیچارہ تو اس کی وہ ملتا رہتا تھا اس کو ضیاء الحق کو خوب تو وہ ہمیشہ اس کی والدہ جو تھی وہ میرے مجھ سے پوچھتی رہتی اس کا کیا حال ہے ضیاء الحق کی والدہ تو جانتا تو وہ تھا مجھے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کسی وقت مل لیں کوئی شاید کوئی فائدہ ہی ہو جائے میں نے کہا فائدہ اور طرح تلاش کریں میں نے ملنا نہیں اس کو میں نہیں گیا پھر یہ آپ کے خلاف ہاں پھر اسے مثلاً میرے اسی بیٹے کی بیٹی کی شادی پر بھی آیا تحفہ بھی دیا ایک ساڑی دی ایک اور یہ معذرت کی کہ میری بیوی اس وجہ سے نہیں آ سکی کہ آج فلانے کا جانا تھا اس نے تو یہ 84 سے پہلے کی باتیں ساری 84 کے بعد